बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पोर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मंडी भावलदीन की बात करेंगे, जो कभी होती थी और एक शख्स ने उसको इस तरह उजाड़ा, इस तरह मारा, नफरत फैलाई, हसद फैलाया और न जाने क्या कुछ किया, बखेर के रख दिया, उधेड़ के रख दिया। और ये ज़ियाई सोच रखने वाले मोहतरम जो भुट्टो से, नज़रिया भुट्टो से, फ़लसफ़ा भुट्टो से पीपल्स पार्टी के हम जैसे कमज़ोर नातवाना वर्करों से, जियालों से नफ़रत करने वाला, छोटे छोटे बच्चों से मुकाबले करने वाला, इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी। वो शख्स जो आसफ भागड़ साहब, सीधी सी बात है, उन्होंने किस किस शख्स को ओहदे से हटाया, पार्टी से निकालने की कोशिश की, वो तो खैर किसका बाप भी नहीं निकाल सकता। जिसके अंदर फ़लसफ़ा भुट्टो है, नज़रिया भुट्टो है, वो भुट्टो है, वो बज़ाते खुद एक सोच है, कौन सोच मिटा सकता है। लेकिन ये शख्स जिसको देखें सियासी मुखालफत है, वो अपनी जगह है, लेकिन अंदर से तकलीफ़ और दुख ये है कि एक हद से ज़्यादा इंसानियत के साथ जुल्म, लोगों के साथ जुल्म, इस शख्स की वजह से आपस में लोगों के तलकात ख़राब हुए। मतलब पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, और ये बदकिस्मती है अच्छा इन लोगों का भी पता चला, है अच्छा इन मुफाद प्रस्तों का भी पता चला, इन खुद गर्जों का भी पता चला। ये जो 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बना सकते, ये वो लोग जिनके अपने 2 वोट नहीं, अब इसको स्वाद आएगा, अब इसको मज़ा आएगा। अगर इलेक्शन में इसको मौका मिला तो ज़मानत ज़ब्त होगी, बुरी तरह रहेगा, इन्हीं से वोट लेगा ना, इन्हीं से वोट लेगा। हर शख्स की ये ना होती है, उसकी इज्जत होती है, इज्जत नफ्स होती है। आप लोगों को गालियां निकलवाएं, फिर ओहदों से हटवाएं, आप आकर झूठ बोले पीपल्स पार्टी के प्रोग्रामों में कि जिनके घर कभी परचम यानी झंडा लगा था, मैं उनके घर जाऊंगा, और उससे 2 घंटे पहले 4 घरों से आप झंडे तरवा चुके हो। 4 घंटे मतलब चंद घंटों में 2-3 घंटे झंडे तरवाने की आपकी स्पीड है हर रोज़ की, पीपल्स पार्टी से लोगों को निकलवाने की। मतलब ये पता नहीं किसका कसूर है, किसका गुनाह है, किसका जुर्म है। मतलब एक शख्स, सबको पता है वो भुट्टो से, नज़रिया भुट्टो से, पीपल्स पार्टी से नफ़रत करता है, उसके मासूम लोगों से नफ़रत करता है, लेकिन इसमें कसूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो सबसे बड़ा है। उसको क्या लालच है, क्या मुफाद है, सीट ये नहीं जीत सकता। आपकी पार्टी पहले से इसने बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके रख दिया है, और भुट्टो के जो किरदार है उसके ये बिल्कुल बरअक्स जो है हर काम करता है। अब राजा पाल भुट्टो का क्या कसूर था, क्या जुर्म था, क्या गुनाह था? वो 30 नवंबर योम तासीस का प्रोग्राम रख लेता है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी का प्रोग्राम रख लेता है, मतलब जुल्फ़कार अली भुट्टो की सालगिरह का प्रोग्राम रख लेता है, 4 अप्रैल का प्रोग्राम रख लेता है, 5 मई का प्रोग्राम रख लेता है, 21 जून का प्रोग्राम रख लेता है, या और जो कोई भी त्यौहार पार्टी का आता है वो रख लेता है। ये गुनाह, ये जुर्म, और उस पर लोग आते हैं। इस शख्स ने, जो शख्स यहाँ पे बंदे इकट्ठे कर सकता है, जो शख्स इसके अलावा कोई प्रोग्राम रखता है, इसको तकलीफ़ हो जाती है, इसके पेट में मरोड़ पड़ते हैं, इसको दर्द होता है, इसने हर उस शख्स को ओहदों से हटाया। कसूर तो पार्टी का, पीपल्स पार्टी में ऐसा नहीं होता, और जुर्म है, कानूनन गुनाह है, पीपल्स पार्टी के आइन के मुताबिक गलत है। पीपल्स पार्टी से वो गलतियां सरजद हो रही हैं, किसी को शोकाज नोटिस नहीं दिया, किसी को बताया नहीं, सिर्फ खुशामद प्रस्त कि जो आदमी झूठ बोले, 2-4 तारीफें करे, उसको जो ओहदा दे दिया दूसरे से छीन कर। ये तो पार्टी का कसूर है। लेकिन वो एक अलग बात है, वो खुदा ताला भी है, अल्लाह पाक भी है। वो तो वक़्त आ गया है, वो वक़्त करीब है। अब ना ओहदे रहेंगे, ना ये जब ज़मानतें ज़ब्त होंगी, बुरी तरह इलेक्शन हारेंगे, तो फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन क्योंकि मेरी आदत है, आईना है, जो कुछ किया आपने वो आवाम के सामने रखना है। अच्छा, आपको मज़ेदार बात बताऊं, जुल्फ़कार रंजा साहब जो इनको लेकर आए थे, इन्होंने उनको डसा, उनकी टिकट का मसला था, इन्होंने दौलत के लालच में, पैसों के लालच में, ये जो MPMN होते हैं, मैं आपको अक्सर बताता हूँ, इनका बड़ा दिल करता है कि खर्चा कोई और ही करे। अब भी अगर ये इलेक्शन 30 अप्रैल को हो जाते हैं, तो क्योंकि MPA के हो रहे हैं, MNA के नहीं हो रहे, तो जिन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपनी जगह पे परेशान है, यार मेरी दफ़ा MPA नहीं होंगे, खर्चा कौन करेगा। और काफ़ी MPA ऐसे हैं वो इसलिए परेशान है, यार साथ MNA होते तो हम पर भी खर्चा हो जाता। मतलब दौलत का रौला, जो शोर है, वो तो हर जगह पर होता है।
اور رہے گا. لیکن اس وقت کہا جی کہ نواز طارڑ صاحب ہیں نورا پنڈی سے, ان کو انہوں نے ٹکٹ چھین کر لے دی ذوالفقار رانجھا صاحب سے. پھر الیکشن آئے تو انہوں نے وہاں پہ دھاندلی کی, انہوں نے نعرہ لگوا دیا اوپر تیر نیچے پیر. نون لیگ کے ساتھ اس وقت جب اتحاد نہیں تھا کٹ, اور خود ٹکٹ لے کر دی ہوئی ہے اپنے ایم پی اے کو نواز طارڑ صاحب کو, ان کی انہوں نے سپورٹ نہ کی. اور اب اس دفعہ جو الیکشن آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ تو پتا تھا تحصیل منڈی سے تو بالکل ہی ان کے ووٹ نہیں ہیں, پھالیے میں بھی نہیں ہیں, اب وہ بری طرح ہاریں گے تو وہ یہاں سے بھاگے پھالیے کہ اب میں ایم پی اے کا الیکشن لڑوں گا, نواز نورا پنڈی والا جو ہے اس کو نہیں لڑنے دوں گا. تو وہ ایک الگ جنگ ہے. لیکن مجھے نہیں پتا, لیکن میں کل ملا تھا نواز صاحب سے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سخت مقابلہ کریں گے تو ٹکٹ ملے گی موجودہ پوزیشن میں. کیونکہ ایک پرابلم ہے کہ ایک تو یہ بھائی صاحب ایم پی اے رہ چکے ہیں, اور یہ جتنا بھی کریں آج کچھ ایم پی اے پھر ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے پارٹی کی. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی سنگر رہی ہے, اسی وجہ سے پیپل پارٹی کمزور ہو رہی ہے. یہ جو آصف بشیر بھاگٹ اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں, آج پیپلز پارٹی اس حالت میں ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج پیپلز پارٹی طاقتور ہوتی, مضبوط ہوتی. ان لوگوں نے, یہ ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی کو کمزور کیا. باقی آپ کو پتہ ہی نہیں, میں بتا دوں, انہوں نے پوری کوشش کی نون لیگ میں پچھلے 8-10 سالوں سے, ان کی جگہ نہیں بنی. باہر اگر کہتے تھے مجھے آفر ہوئی ہے, اور بھائی ہم پاگل ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں میڈیا میں ہیں, ہمارے بھی ذرائع ہیں, آپ جہاں جس سے ملتے تھے جو بات ہوتی تھی ہمیں پتہ تھا, جس جگہ جو ملتے. پھر پی ٹی آئی میں جتنی کوشش کی ہے جگہ نہیں بنی. تو اسی وجہ سے پھر پتہ نہیں, جب دوسری پارٹی سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر اور زیادہ آگ لگاتے ہیں پیپلز پارٹی میں. تو ان لوگوں نے ستیہ ناش مار دیا ہے. وہ لوگ جو نسلدار نسل پیپلز پارٹی, اچھا پھر انہوں نے کچھ ایسے لوگ بھی رکھے جنہوں نے بڑے بڑی گھٹیا باتیں کی, جی یہ جو جیلوں میں رہے, جنہوں نے کوڑے کھائے, ان سے پیپلز پارٹی کی جان چھوٹ جائے. اور بھائی آپ نے 4-5 سال تو ہو گیا, چھوٹ گئی آپ کا آسمان بزدار. آپ نے کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک پتلا, ایک مجسمہ ضلع منڈی میں صدر بنا دیا, آپ ڈویژن میں صدر بن گئے. پہلے سے زیادہ ڈویژن خراب, ضلع خراب, آپ نے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش مار دیا ہے. آپ چھوٹا سا جلسہ جلوس نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کیا کچھ رہ گیا, آپ نے کیا کر لیا. اور یہ الیکشن ہو جائے, میری تو دعا ہے تاکہ آپ کا پتہ چلے. اچھا تو نواز صاحب کی بات کر رہا تھا تو وہ بڑے پر امید ہیں, پر اعتماد ہیں. انہوں نے کہا رائے صاحب مجھے میری ذاتی سیٹ کا آپ فکر ہی نہ کرے, وہ میں لے لوں گا, وہ میری جنگ ہے, میرا جھگڑا ہے, اور میں نے آصف بھاگٹ کو ٹکٹ نہیں لینے دینی. اچھا میں سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں, کرتا تو اس آدمی کے فائدے کے لیے ہوں نا سیاست میں. تو میں حقیقت پسند, میں نے کہا طارڑ صاحب دیکھیں آپ مجھے لگتا ہے خوش فہمی کا شکار ہیں. تو کہتے رائے صاحب تسی فکر نہ کرو, دودھ پی کے سوتے رہو. تو مجھے نواز طارڑ صاحب کا جو اعتماد ہے نا وہ بہت اچھا لگا. یہ اعتماد ہونا چاہیے, یہ اعتماد ہونا چاہیے. اور یہ بہت بڑی فتح ہوگی پیپلز پارٹی کی اس وقت اگر آصف بشیر بھاگٹ کو ٹکٹ نہ ملے. پی 66 کی یہ نواز طارڑ نورا پنڈی والے کو ملے. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی 15,000 ووٹ لیے تھے. بھاگٹ صاحب کو اگر آپ ٹکٹ ملتی ہے وہ تو 5,000 ووٹ نہیں لے سکتے, ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. بھائی وہ گئے اجڑ کے وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے, وہ پتہ نہیں کون صاحب جب فاختہ اڑایا کرتے تھے, اب چڑیاں بھی نہیں اڑتی ہیں. اب آپ راجہ پال بھٹو جیسے اور دوسرے لوگوں کے بس ان کو عہدوں سے ہٹا دیا. اس لیے کس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ لوگ اکٹھے کرتے ہیں. آپ کے تو چمچے کرچے کافی ہیں, وہ اکٹھے ہو جائیں تو 10-20 بن جاتے ہیں نا. تو ادھر 50-60 آدمی بھی راجہ پال بھٹو کر لے, مطلب ایک سٹی کا پی وائی او کا یہ بچوں کی تنظیم ہے, تو وہاں پہ تو پرابلم ہوتی ہے. یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ عجیب لوگ ہیں. یہ اس ملک کی پرابلم ہے, یہی پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی بدقسمتی ہے. سیاست میں محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اکٹھ ہوتا ہے, سرکل ہوتا ہے, جو لوگ جو کام کر سکتے ہیں اس کو وہاں پر ایڈجسٹ کرتے ہیں, مینجمنٹ ہوتی ہے, اس طرح پارٹی چلتی ہے. میں نے کہا نا اس شخص نے اور اس جیسے شخص لوگوں نے پیپلز پارٹی کو برباد کیا ہے. یہ مجرم ہے, یہ بھی انویسٹیگیشن کو ہونی چاہیے, اس پر بھی کوئی کمیشن بننا چاہیے. لیکن کون بنائے گا؟ لیکن لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے, لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں, لوگ تو آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ سے اور بھی لوگ دور ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہمارا تو لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل چکا کہ ہم لوگوں کے ساتھ آپ نے جو جو ستم کیے, لیکن
آپ کے ساتھ ہوگا، ہم تو عادی، ہم نے کیا لینا کیا دینا۔ بہرحال جی نواز نورا پنڈی والے جو ہیں ان میں کافی جوش ہے۔ اچھا اس کے بعد میں نے ان کو کل مشورہ دیا، میں تو تیار نہیں تھا۔ آپ کو سیریس بات بتاؤں کہ پچھلے سال بھی بھاگڑ صاحب تھے، دوسری طرف یہ پارٹی کے ہماری کے لوگ تھے، تو ہم نے وہ بات راجہ پرویز اشرف صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب کے سامنے کی۔ بھائی صاحب تو بولے نہیں تھے کیونکہ یہ جھوٹے تھے، انہوں نے ظلم کیے ہوئے تھے وہاں، اس سے بڑی پھر آئی کی عادت تھی، کیا بات ہونی تھی۔ پھر وہاں پہ ڈیل ہوگی، طے ہو گیا کہ یہ جو ان کا مجسمہ ہے جو انہوں نے کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں پہ صدر بنایا ہے اس کو ہٹا لیں گے۔ یہ کہہ کر چلیں، ہر کسی کی عزت نفس ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ جی وہ کاروباری مصروفیت کی وجہ سے اب صدر نہیں ہے تو آپ لوگ صدر بنا دیں۔ لیکن جو ہماری سائڈ ہے، اچھا ان کے پاس بھی پیسے ہیں، کمی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی صلاحیت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یا جوش ہی نہیں ہے۔ 2 دن غصے میں آتے ہیں، جب جیسا راجہ پال بھٹو نکلا، پہلے کوئی اور عہدے سے نکلا، پہلے کوئی اور نکلا، مطلب جب وہ بھاگڑ صاحب ظلم کرتے ہیں تو 2 دن ان کو جوش آتا ہے، پھر یہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ان میں یہ ان کی آصف بھاگڑ کبھی بھی تکڑا نہیں ہے، وہ کوئی اتنا سیاستدان تو ہے ہی نہیں، وہ تو لوگوں پہ یہی بس چیزیں نفرت، خود غرضی، اور یہ بدقسمتی ہے پیپلز پارٹی کی اور ان کی بھی۔ میں ہر تقریر میں کوشش کی ایسے فکرے یا جملے بولوں کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں، وہ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایم پی اے بنایا تھا، ان کو عہدے ملے ہیں، جو ہو گیا سو گیا، آنے والے وقت میں تو خدا تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اور اللہ وہ کیا کہ مسجد جا دے، مندر جا دے، ایک بندے دا دل نہ ڈامی ادھر رب وسدا ہے، خدا رہتا ہے۔ تو آپ تو لوگوں کے دل توڑتے ہیں، توبہ ہی نہیں کر رہے، لیکن کتنی دنیا ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو ناخدا بنے ہوئے ہیں، ورنہ حلقے میں تو آپ کی یہ حالت ہے، اب آپ یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے، کوئی عہدہ، کوئی سیٹ انتخابی پہلے تو اب آپ کی قسمت سے دور ہے۔ آپ نے جو پیپلز پارٹی والوں کے لوگوں کے ساتھ ظلم دیا ہے، اس کا انتقام تو کیا کہتے ہیں، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ یہ اب ہم نے اپنے معاملے خدا پر چھوڑ دیے۔ اچھا میں جو بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا یا تو بھائی سیاست کرنی ہے تو پھر مسلسل کرو، ورنہ ہمیں معاف کرو، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں۔ ایک دن ریڈیو پہ پروگرام کیا، ایک دن ٹی وی پہ پروگرام کیا، یاروں دوستوں کو ملے، کالم لکھا، کو خبر لکھی، ٹاک شو کیا، اللہ خیر سے اللہ انجوائے، مزے میں ہے۔ لیکن پھر نے تنگ کیا تو بہرحال پھر ہم نے ریکویسٹ کی، پھر میں نے کہا دیکھیے اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ پھر پھالیے جو ان کا گھر ہے وہاں پہ احتجاج کا آغاز کریں۔ اس سے اگلا احتجاج پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر پنجاب لاہور جو ہے ماڈل ٹاؤن دفتر وہاں پہ کریں، اسلام آباد زرداری ہاؤس جائیں، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اکٹھے ہوں، پھر بلاول صاحب سے ملتے ہیں، زرداری صاحب سے ملتے ہیں۔ اور میں نے طارق صاحب کو کہا کہ طارق صاحب پیسوں کی آپ کے پاس کمی نہیں ہے، اگر اپنی تجوریاں کھولیں تو آپ دیکھیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں۔ اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے جی کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر یہ مل کر چلیں، اکٹھے چلیں۔ ایک دیکھنا سیاست میں سیاسی احتجاج ہوتا ہے۔ میں کل بھی بدتمیزی کے خلاف تھا، گالی کے خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں۔ حکمت عملی سے دلیل سے بات کریں اور دیکھیں آپ تو حق پر ہے، آپ سچ پر ہے، آپ نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا، آپ پہ ظلم ہو رہا ہے نا۔ پہلے ہم تھے، اب میں تو طارق صاحب بھی ہیں، تو دیکھیں جی وہ تو پرجوش ہے، پر امید ہے، لیکن ان سے ہی ٹکٹ وہ چھیننا چاہتے ہیں نا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اپنی بچانا بھی اچھی بات ہے، تو یہ چھیننے والے تو وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنے ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی اللہ۔